क्या समझ रखा है आप दोनों भाइयों ने मुझे? मैं क्यों बाजार में रखा सामान हूँ कि एक को पसंद नहीं तो दूसरा भाई ले लेगा? जिब्राइल साहब, आपको कोई गलत फहमी है मेरे मामले में। मैं रायसा सफ़ीर हूँ, कोई शो पीस नहीं कि जिसका दिल किया मुंह उठाए चला आया मुझसे शादी करने। वो भड़क रही थी या यूं कहो कि फट रही थी, मगर सामने खड़ा शख्स पुरसुकून था, मानो वो इसके हंगामे का कोई असर ही नहीं ले रहा था। रायसा सफ़ीर नुमान साहब की छोटी बेटी थी, जिसका रिश्ता मिकाइल सलमान के साथ दोनों ख़ानदानों के रज़ा से तय पाया, मगर एन शादी से एक हफ्ता पहले मिकाइल इनकार कर चुका था। हर कोई परेशान था, मगर इस परेशानी का हल जिब्राइल ने पेश किया। अपना प्रपोज़ल पेश करके उसने शादी की हामी भरी। हर कोई राज़ी था सिवाय उसके जिससे ये शादी की जानी थी, और बस वो इसी सिलसिले में जिब्राइल के ऑफिस बिना बताए आई थी। न जाने वो इतनी बोल्ड ड्रेसिंग क्यों करके आई। शायद वो अपना गलत तासुर देना चाहती थी, मगर उसका ये प्लान कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा था। जिस कदर मसरूर वो शख्स उसे देख कर हो रहा था। नीली शेफून की साड़ी पहने, लंबी स्याह झील जैसी जुल्फ़ों को कमर पर आबशार की मानंद गिराए वो क़यामत ढा रही थी कि किसी भी मर्द का ईमान हिला दे। और ये तो था भी वो जो खुद उसके लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुका था। क्यों ज़बान तालू में जकड़े हुए हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? वो फिर कुछ कदम आगे हुई। मैं ज़रूर बोलूँगा, मगर पहले आप सलाम लें, क्योंकि जब आप किसी के ऑफिस में हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि सलाम में पहल करें। बेहद सुकून था लहजे में। क्या? वो हैरान हुई। मैं तुमसे सलाम दुआ करने नहीं आई। जिस भी काम आई है मैं सुनूंगा, ये मेरा वादा है। उसने हाथ से अपना सीना छुआ। मुझे तुम्हारे वादे नहीं चाहिए, तुम मुद्दे पर आओ। वो उसके सुकून से उलझ गई। चलें, मैं सलाम ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर, बाद में कर लूँगा। कहते उसने मेज़ की जानिब कदम लिया और अब जिब्राइल की पुश्त रायसा की तरफ थी, जबकि उसका मुंह अपनी पावर चेयर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बेहद अदब से सलाम ली गई। जितनी भी गुस्से में थी वो, मगर अब सलाम का जवाब लाजिम लगा, सो जवाब चलते भुनते दे ही दिया उसने, मगर चेहरे पर अब भी वही गुस्सा था। जिब्राइल ने मुड़कर उसे देखा तो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब बेहतर? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा सलाम का जवाब मिलने के बाद माहौल कुछ खुशगवार हो जाएगा। तो मैं हर बात में मजाक नहीं सोचता है? नहीं। वो कुर्सी के पास पहुँच कर रुक गया। आपके मामले में ज़रा ज़्यादा सूझता है। रायसा ने आंखें सुकेड़ी। तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? जी। वो फौरन चौंकी। क्या जी? आप ये बताने आई हैं कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी। रायसा चंद में उसे देखती रही, फिर तंजिया अंदाज में हंसती। वाह, तुम्हें तो सब मालूम है। कुछ कुछ। फिर भी तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, आप खुद आई हैं। उसके जवाब पर रायसा का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम हर बात का जवाब इतने सुकून से क्यों दे रहे हो? जिब्राइल ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर नहायत संजीदगी से बोला, क्योंकि आपका गुस्सा मेरे सुकून से हार रहा है। मुझे किसी मुकाबले में दिलचस्पी नहीं। मुझे तो है। किस चीज़ में? वह मुश्किल खुद पर जब्त किए बोली। आपको मनाने में। रायसा के लब एक लम्हे को खामोश हो गए। उसे तवक्को थी कि वो उसकी सख्त बातों का जवाब सख्ती से देगा, मगर जिब्राइल हर बार ऐसी बात कह देता जिसका जवाब उसके पास नहीं होता था। उसने फौरन नजरें चुरा ली। मैं मानने वाली नहीं, ये भी देख लेंगे। और अगर मैंने साफ इनकार कर दिया? अब की बार जिब्राइल के चेहरे की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। तो मैं आपके फैसले की इज्जत करूंगा। रायसा ने हैरत से उसे देखा। वाकई? रायसा सफ़ीर को किसी की मर्जी के खिलाफ अपनी ज़िंदगी का फैसला करने पर मजबूर करना मेरे उसूलों में शामिल नहीं। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय हैरत दिखाई दी। फिर तुमने हाँ क्यों की? जिब्राइल चंद में खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, क्योंकि आप पसंद हैं मुझे, दिल से चाहता हूँ मैं, और समझने की शादी तो आपसे ही करनी है मुझे। रायसा का दिल बेख्तियार धड़का। वो फौरन संभली। और मैं, जबकि तुमको पसंद नहीं करती, तो मुझे पसंद करने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं। तुम्हें डर नहीं लगता इतना झूठ कहते हुए? कैसा झूठ? कि तुम मेरे फैसले का एहतराम करोगे। ये वो जिब्राइल ने उसे देखा। लगता है रायसा को उस जवाब की तवक्को नहीं थी। फिर भी इतने मुतमईन है। कमाल है बेशर्मी की भी। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मोहब्बत में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सामने वाला आपके साथ खुद चलना चाहे। बस इसके लिए मैंने अगर ज़रा मेहनत की है आपके घर वालों को इम्प्रेस करने की, और हो गए तो गलत क्या? रायसा खामोश हो गई। जिब्राइल ने मेज़ पर पड़ी फाइल उठाई और उसे ड्रॉ में रखते हुए कहा, लेकिन एक बात वाज़े कर दूं,
رائسہ نے اس فائل کی طرف دیکھا۔ کیا میکائل نے آپ کو چھوڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار سختی آئی۔ آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ مجھ سے شادی کریں گی تو اپنی مرضی سے، نہیں کریں گی تو بھی اپنی مرضی سے۔ بس آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میری نہیں۔ رائسہ کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ رائسہ پر گھر والے پریشر ڈال رہے ہیں۔ جس شخص کو وہ آج یہاں بہت ساری باتیں سنانے کی نیت سے آئی تھی وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ تم بہت عجیب ہو۔ جبرائیل کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آئی۔ یہ تعریف تھی؟ نہیں، پھر بھی میں تعریف ہی سمجھوں گا۔ رائسہ نے پہلی بار بے اختیار مسکرانے کی کوشش کی، بے بسی کی مسکراہٹ، مگر فوراً چہرہ سنجیدہ کر لیا۔ مجھے کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بس تم یہ سب روکو گے اب؟ اس نے حکم دیا۔ نہیں۔ وجہ؟ جبرائیل نے اب کی بار ذرا غور سے اسے دیکھا۔ آپ چاہتی ہیں میں رکوا دوں؟ رائسہ کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ آئی۔ ہاں، ابھی بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوگا مسز جبرائیل، کہتے وہ ہنسا۔ خبردار کبھی یہ لفظ میرے لیے استعمال نہ کرنا۔ انگلی اٹھا کر وہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ اور ہنس کیوں رہے ہو تم؟ کیونکہ آپ مجھ سے لڑتے ہوئے خود الجھ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر پلٹی، مگر اگلے ہی لمحے توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کی کلائی کسی مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آئی تھی جس نے اسے کھینچا تھا۔ پیچھے سے جبرائیل کی آواز آئی۔ رائسہ، یہ جو لباس پہن کر آئی ہیں اس کی سزا جانتی ہیں آپ؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر بے سور، اسے اپنی جانب گھما چکا تھا۔ اس فوری عمل پر ساڑی کا پلو اس کی لمبی ہیل کے نیچے آیا اور کاندھے پر ٹنگا بروج دور جا گرا۔ پلو اس کے کاندھے سے پھسلتا ہاتھ پر آ گرا اور گورا پیٹ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس شخص کے سامنے بنا پردے کے واضح سانس پھولنے کو ثابت کر رہا تھا۔ جہاں رائسہ شوق تھی وہیں سامنے بیٹھا شخص بھی مشکل میں آن پڑا، مگر وہ اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آخر کو اس کی پسندیدہ عورت اور محبت تھی۔ اس نے پلو کا کنارہ پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ جو نظارہ ابھی میرے سامنے ہے وہ رائسہ کے کان کے قریب ہوا۔ قسم دے کے کہہ سکتا ہوں اس سے کمال کچھ نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں۔ دور ہٹو مجھ سے، ہوس کے مارے انسان۔ اس غصے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ میں ہوسی انسان ہوں؟ میں وہ ہنسی روکنا چاہتا تھا مگر اس نے ہوا نہیں۔ جانے من، اگر میں ایسا ہوتا نا تو جبرائیل اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال چکا تھا اور وہ بدستور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تک تو میں کھا چکا ہوتا آپ کو، مگر میں بہت صابر ہوں، پورا ہفتہ صبر کروں گا۔ اس نظارے کے بعد بھی چھوڑو مجھے، جاہل انسان۔ رائسہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب جبرائیل نے خود اسے چھوڑا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم یہ بات اپنی عقل میں اتار لو۔ یہ کہتے وہ فوری واپس پلٹی دروازے کی طرف۔ جب اسے جبرائیل کی آواز نے روکا، رائسہ، وہ رکی مگر موڑی نہیں۔ اگلی بار میرے آفس آئیں تو سلام کرنا نہ بھولیے گا۔ رائسہ نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اگلی بار میں آؤں گی ہی نہیں، جبرائیل نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ دیکھتے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور دروازہ بند ہوتے ہی جبرائیل کی مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی۔ آؤ گی میری جان، ضرور آؤ گی۔ اپنے عاشق سے کتنا ہی بھاگ سکو گی؟ وہ آنکھیں موندتے جیسے اس کی کچھ دیر پہلے کی موجودگی کو پھر محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے وجود میں جیسے کوئی خوشبو تھی جو جبرائیل کو سیراب کرتی تھی۔ یہ جبرائیل کی اس سے پہلی ملاقات نہیں تھی مگر رائسہ کی فیس ٹو فیس پہلی ملاقات تھی۔ اس کے خیال سے نام اس نے کافی سنا تھا اور یہ بھی کہ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے، فیملی گیدرنگ میں کم جاتا ہے، بابا کا بزنس اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ میکائل کو بس ملک سے باہر رہنا پسند تھا مگر وہ الگ تھا، بہت الگ۔ یہ رائسہ نے کبھی اس تفصیل پر کان نہ دھرے تھے۔ اسے تو میکائل چاہیے تھا جو نہیں ملا، اور اب اسے دنیا کا کوئی مرد متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ کیڑے پڑے تمہیں، جہنم میں چلو تم۔ جن کہی کا سارا راستہ وہ انہیں لفظوں کا ورد کرتی آئی، اور اس سب چکروں میں وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر سے بھی چوری ہی نکلی تھی۔ دادی کی طرف سے اسے اب بالکل اجازت نہ تھی گھر سے نکلنے کی۔ شادی میں 1 ہفتہ تھا بس۔ ان کے مطابق اب رائسہ کو باہر نہیں نکلنا تھا۔ گھر کے گیٹ پر نظر پڑتے ہی اسے ہوش آیا کہ اب ایک اور محاذ کھڑا ہے۔ گاڑی باہر ہی روک اس نے گاڑی کی طرف چابی اچھال دی۔ خود دبے پاؤں چلتی گیٹ سے اندر چلی آئی۔ سب کی نظروں سے بچتی وہ پچھلی طرف سے کچن کے دروازے تک پہنچی۔ اسے یقین تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ٹھیک بھی تھی، مگر یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے کمرے تک جانے پر اسے پتہ چلا کہ کمرے میں کوئی تھا،
اور یہ چیز اسے مشکل میں ڈال سکتی تھی، تو اسٹڈی میں چلی آئی۔ چکر پر چکر کاٹتے خود کو شانت کرتی رہی۔ ایک امید جو اسے تھی کہ وہ جبرائیل سے بدتمیزی کرے گی اور وہ شادی سے انکار کر دے گا، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک مضبوط شخص خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس سے برا لمحہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ بھی ابھی یہی محسوس کر رہی تھی، گھر میں لاڈلی ہونے اور کچھ وہ ویسے ہی کانفیڈنٹ تھی۔ بچپن سے تو اسے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وہ زندگی کے اہم معاملے میں یوں بے بس ہوگی۔ نہ جانے کہاں سے آنسو آ گئے تھے آنکھوں میں، اور وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اصل میں وہ کس چیز سے دکھی تھی، میکائل کے انکار سے یا جبرائیل کے پرپوزل سے۔ اصل میں اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس نے میکائل کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے سجا لیے تھے، اور اب وہ کسی اور کے ساتھ کا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ عورت یہیں تو مار کھا جاتی ہے۔ بابا کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ کافی دیر اسٹڈی میں ہی رکی اور اب سو گئی۔ اسے نہ خبر تھی، مگر آنکھ کھلنے پر اسے یاد آئے کہ سب اسے ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، چینج کیا اور لاؤنج میں سب کے پاس پہنچی، مانو کل آ رہی ہے۔ اس نے امی کو کہتے سنا۔ کب؟ اس نے دور سے ہی سوال کیا۔ پرسوں آ کے منہاج کا کوئی بزنس ٹرپ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بڑے داماد کی بات کی۔ کہتے وہ دادی جان کے پاس آ بیٹھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اخبار کو بند کرتے اس سے مخاطب ہوئی۔ اسٹڈی میں۔ صاف جھوٹ بولتے اس کو آج کوئی ڈر نہ لگا، شاید وہ تھک رہی تھی خود سے ہی۔ کافی دیر وہ سب باتیں کرتے رہے، مگر اس کا دل کسی بات میں نہ لگا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ سونے کو کمرے میں چلی آئی، مگر نیند تو آنے سے رہی۔ تو سوچو کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہی ایک ہی سوچ، میکائل نے انکار کر دیا۔ وہ اب ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہے۔ نہ جانے اسے کیا کمی لگی تھی مجھ میں جو اس نے ایسا کیا۔ پھر آنکھیں نم ہو گئیں، اور پھر وہی درد، وہی اذیت، اور پھر سے وہی جبرائیل کا پرپوزل۔ نہیں، میں اس گھر نہیں رہ سکوں گی، کبھی نہیں۔ میں صبح ہی فرار ہو جاؤں گی، بہت ہوا۔ اس نے ایک اور قدم لینے کا ارادہ کیا تھا جو حتمی لگا اسے۔ روشن دن سر چڑھ آیا جب ایک لمبا چوڑا جوان پرکشش چہرے والا وجیح مرد فون کان سے لگائے ریسیپشنسٹ سے ڈور کی لے رہا تھا۔ اسی لمحے ایک دوسیجہ پھولے سانس سے آئی، کیز لیتے ہی وہ پلٹ گئی جب اسے فون آیا۔ اف، کیا میں اسے بند کرنا بھول گئی؟ حد ہے یار، وہ بڑبڑائی۔ ہاں یار بولو۔ کان سے فون لگائے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، میں نے جو میسج کیا وہی سچ ہے۔ میں گھر سے بھاگ آئی ہوں اور اب میرا کوئی پلان نہیں واپسی کا۔ اس کی دوست نے شاید کوئی مشورہ دیا، جبھی وہ الجھی۔ کیا ہی غلط کر رہی ہوں میں؟ گھر والوں کو نہیں پتا وہ کیا کروا رہے ہیں مجھ سے۔ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں کرنی اس شخص سے شادی تو نہیں کرنی۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ میری پیاری دوست، اس کا حل یہ تو نہیں؟ پری رائسا کی بیسٹ فرینڈ نے اسے پھر سے ٹوکا۔ یہی ہے اس کا حل، وہ قطعی نہیں بدل رہی تھی۔ میری جان، تم ایک بار جبرائیل سے تو ملو، اس سے مل کر حل نکال لو۔ اسے کہو کہ تم نہیں کرنا چاہتی تو وہ خود پیچھے ہٹ جائے گا۔ ایک اور حل، نام مت لو اس ہوس کے مارے جن کا۔ رائسا پھٹ سی پڑی۔ اللہ اللہ، کیا تم اس سے ملی؟ جی ہاں ملی، اور وہ جناب ہی یہی سب کروا رہے ہیں۔ اس کی بات پر پیچھے چلتے جوان نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب ایک کمرے کی طرف جا رہی تھی اور اپنی کل کی جبرائیل سے ہوئی ملاقات کا واقعہ بھی سنا رہی تھی۔ قسم دے سکتا ہوں اس سے کمال کچھ نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں۔ اس نے جبرائیل کی کل والے الفاظ دہراتے اپنی آواز بھاری کی، جیسے اس کی آواز میں کہہ رہی ہو، تو تمہیں کس پاگل کتے نے دانت لگائے تھے؟ کیسا لباس پہنا اور اس کے پاس جاؤ۔ پری نے پتے کی بات کی۔ چلو بس، جو بھی کیا یا ہوا اب میرا فیصلہ میں لے چکی۔ شام کی ٹکٹ ہے، میں نکل رہی ہوں اس عذاب سے، اور فون بند کرنا ہے مجھے۔ تم بھی کال بند کرو۔ اس نے آخری کلمات کہے اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ بس کر دو تم، وہ چڑھ کر کال بند کرتی۔ اب دروازہ بند کرنے کو پلٹی، مگر ایسا نہ کر سکی۔ ایک جوان مرد اس کے عین پیچھے کھڑا اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لمحے بھر کو رائسا کا سانس گلے میں ہی پھنسا، پھر بحال ہوا۔ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں جانے من؟ وہ شکل کو کیسے بھول سکتی تھی؟ ابھی کل ہی تو وہ ملی تھی اس سے، جوان سے۔ تو تم سے مطلب؟ لفظوں کی ادائیگی نہ جانے مشکل کیوں ہو گئی تھی۔ مجھ ہی سے تو مطلب ہے اب۔ وہ اب کمرے میں عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دروازے کو لاک لگا رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تم؟ اسے دیکھ رائسا کو فکر ہوئی۔ پتہ نہیں، اس نے بنا کسی اثر کے کہا۔ کہ کیا مطلب پتہ نہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ کیوں بھائی؟ ایسا کیوں؟ وہ پھر سے رخ اس کی طرف کر چکا۔ رائسا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہاں کیا کر رہی ہیں جانے من؟ پھر سے وہی سوال۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں؟ لیکن کیوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب پوچھنے والے؟ ہوں کون تم؟ میں کل بھی واضح کر چکی تھی کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔
اور یہ انکار کے لیے کافی ہے، وہ خود کو بہادر بنا رہی تھی۔ آپ کو دلچسپی نہیں، ٹھیک، چلے پھر میں خود میں آپ کی دلچسپی پیدا کرتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر رائسہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پاس مت آنا، قدم قدم اس سے دور ہوتے رائسہ نے کہا۔ لیکن کیوں؟ آپ کی دلچسپی بحال کرتا ہوں میں ابھی کہ ابھی، میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس مت آنا۔ جبرائیل اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ڈر رہی تھی۔ جب اتنا خوف ہے عزت کا تو کیوں نکلی گھر سے آپ؟ اب کی بار جبرائیل کی آواز بلند اور لہجہ اتنا سخت تھا کہ سامنے کھڑی رائسہ پوری لرز گئی۔ بولے ہیں کیوں بھاگی ہیں؟ کیا یہ عزت دار عورتوں والا کام ہے؟ بتائیں مجھے۔ آپ کل میرے آفس آئیں، پھر آج یہ حرکت کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ سب بولے۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ مجھے کیا کہتی ہیں؟ کیا تھا وہ؟ ہوس کا مارا، ہاں یہ رہا بستر، اس نے پیچھے لگے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، یہ رہا میں اور یہ رہی آپ، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی یہاں سب کچھ کر لوں، مگر جانتی ہیں میں نہیں کر رہا۔ تو کیا وجہ ہے؟ بس ایک، مجھے محبت ہے تم سے، عزت کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیسے یقین دلاؤں میں۔ رائسہ کے آنسو ہو رہے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جبرائیل کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں میں بس ایک لفظ گونج رہا تھا، بس ایک، رہا میں اور یہ رہی آپ، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی۔ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی یہاں سب کچھ کر لوں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے جبرائیل کی آواز میں بالکل اپنے اندر اس چلتی آواز کو روک رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ ابھی۔ اب اسے وہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہاں وہ اب گاڑی میں تھی، پھر وہ گاڑی میں بھی کچھ کہہ رہا تھا لیکن آواز تو نہیں آ رہی تھی۔ رائسہ نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی تھی مگر آنکھوں میں جمع ہوئے اس پانی کی وجہ سے وہ نظر نہیں آیا۔ وہ اب کہاں لے جا رہا تھا، وہ کیا سمجھ رہا تھا، وہ غصہ کر رہا تھا مگر آواز ابھی تک نہیں آ رہی تھی۔ عزت، ہاں بات عزت پر آ گئی تھی۔ عورت صحیح ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں غلط ٹھہرائی جاتی ہے۔ مرد گھر سے بھاگا، اگر اسے شادی نہیں کرنی تو وہ غلط نہیں، مگر عورت، اس نے کیوں نہ سوچا؟ یہ وہ ایلیٹ کلاس سے تھی مگر اس کی فیملی ابھی تک پرانے خیالات رکھتی تھی اور اس کی دادی جان کے جاننے والے اکثر لوگ ان جیسے ہی تھے۔ اس کا گھر سے آنا سچ میں اس کی عزت ختم کر دیتا، وہ با کردار ہوتے ہوئے بھی بد کردار ہو جائے گی۔ گاڑی کی رفتار کب کم ہوئی رائسہ کو خبر ہی نہ ہوئی، آنکھوں کے سامنے اب بھی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ جبرائیل راستے بھر کچھ کہتا رہا، کبھی سخت لہجے میں، کبھی قدرے نرم ہو کر، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس کے کانوں میں تو بس وہی ایک جملہ گونج رہا تھا، میں چاہوں تو ابھی کے ابھی یہاں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے لگی بیٹھی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جبرائیل اسے کیا سمجھا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کیوں اتنی آہستہ سے گاڑی چلا رہا ہے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اسے گھر جانا ہے۔ گاڑی اچانک رک گئی۔ رائسہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، سامنے اس کا گھر تھا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، جسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ واقعی وہ واپس آ چکی ہے۔ جبرائیل نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ رائسہ نے دروازہ کھولا اور بغیر اسے دیکھے گاڑی سے اتر گئی۔ 2 قدم چلنے کے بعد وہ رکی، پلٹ کر بھی نہ دیکھا، نہ شکریہ کہا، نہ کوئی سوال کیا، بس گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جبرائیل نے اسے جاتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر آج وہ شرارتی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ کل رائسہ کو دیکھ کر آ جاتی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ادھر رائسہ نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، سامنے دادی جان کھڑی نظر آئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رائسہ، وہ آواز سن کر بھی نہ رکی۔ کہاں گئی تھی تم صبح سے؟ رائسہ کے قدم وہیں چلتے رہے، پورا گھر تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ دادی جان غصے سے آگے بڑھی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں رائسہ۔ رائسہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اگر وہ رک گئی تو سوال ہوں گے، کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، کیوں گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر جبرائیل کے ساتھ کیسے تھی۔ اس کے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں تھا، یا شاید جواب تھا مگر وہ کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی اور اسی لمحے سامنے سے ابراہیم آتا دکھائی دیا۔ رائسہ کا بڑا بھائی اسے دیکھتے ہی رک گیا۔ رائسہ، تم کہاں چلی گئی تھی بچے؟ وہ پھر بھی نہیں رکی۔ ابراہیم اس کے پیچھے چل پڑا۔ صبح سے تمہارا فون لگا رہا تھا، کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ سب پریشان تھے۔ خاموشی، کم از کم بتا تو دیتی کہ کہیں جا رہی ہو۔ رائسہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی آنکھیں بھرنے لگیں اور وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی گئی، پیچھے ابراہیم کی آواز آتی رہی، رائسہ رکو تو، مگر وہ نہ رکی۔ کمرے میں پہنچتی اس نے دروازہ بند کیا، پھر کچھ دیر اسی دروازے سے پشت لگائے کھڑی رہی، جیسے باہر کی دنیا سے خود کو الگ کر لیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ تک پہنچی اور بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا اور پھر وہ رو دی۔
وہ رو رہی تھی مگر اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کس لیے رو رہی ہے۔ میکائل کے لیے، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے لیے، یا اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے کے لیے؟ اس نے تکیہ اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس نے کتنے خواب دیکھے تھے میکائل کے ساتھ، اپنی زندگی کے، اپنے گھر کے، اپنے مستقبل کے۔ سب کچھ بدل گیا۔ میکائل نے انکار کر دیا۔ صرف ایک جملہ تھا، مگر اس ایک جملے نے رائسہ کے اندر جیسے سب کچھ توڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے کیوں نہیں چاہا؟ وہ سسک اٹھی۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ اس نے بے اختیار آئینے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے اپنے عکس کو دیکھتی رہی، پھر آنکھیں جھکا لیں۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس سوال کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا، اور یہی خاموشی اسے مزید توڑ گئی۔ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، وہ خود سے کہہ رہی تھی، ورنہ وہ مجھے چھوڑتا کیوں؟ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ جبرائیل نے کیا کہا تھا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ صبح گھر سے کیوں نکلی تھی۔ اس وقت اس کے لیے صرف ایک چیز اہم تھی، میکائل، وہ شخص جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھ چکی تھی، اچانک اس کی زندگی سے نکل گیا، اور اب گھر والے اس کے سامنے ایک نیا نام رکھ رہے تھے، جبرائیل۔ نہیں، وہ آنکھیں بند کر کے سر جھٹکنے لگی۔ نہیں، اسے میکائل کی جگہ نہیں دے سکے گی۔ آنسو اب بھی نہیں رک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد تھکن نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور وہ روتے روتے ہی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پلکیں بوجھل ہوتی گئیں۔ میکائل کی یاد اب بھی اس کے دل میں چبھ رہی تھی، اور آخری خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ بھی یہی تھا، شاید واقعی مجھ میں ہی کوئی کمی تھی۔ ایک آنسو اس کی بند پلکوں سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گیا، اور رائسہ سفیر اپنے ہی سوالوں میں الجھی ہوئی روتے روتے سو گئی۔ اس کی آنکھ گھر میں ہونے والے شور سے کھلی۔ بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ اٹھی اور پردہ ایک طرف کر کے باہر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سامنے لاؤنج میں صوفے پر ایک شخص براجمان تھا، اور گھر کا تقریباً ہر فرد اس کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کر رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا تمکنت سے یوں ہر ایک کی شخصیت پر بھاری تھا، جیسے یہ گھر اس کے لیے اجنبی نہ ہو۔ سفید شلوار قمیص میں وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، مگر رائسہ کی نظر میں وہ اب بھی وہی جن تھا، وہی جبرائیل جس سے وہ کل تک بھاگ رہی تھی۔ اس کی ہوائیاں صحیح معنوں میں تب اڑیں جب اس شخص نے جیسے ہی کسی کی بات کا جواب دے کر نظر اٹھائی، اور عین اسی لمحے اس کی نظر رائسہ سے جا ٹکرائی۔ ایک پل، صرف ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ جبرائیل کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی، نہ کوئی سوال، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا، اور وہ نظر رائسہ کو زہر لگی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں وہ دو پل اسے سب کچھ بھلا گئے، جیسے لمحہ واقعی ٹھہر سا گیا۔ اس کی نظر بے اختیار جبرائیل کے چہرے سے ہٹی اور ساتھ بیٹھے امام صاحب پر جا ٹھہری۔ وہ چونکی۔ امام صاحب اس وقت؟ اس کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ ابھی اس کی موجودگی کا مقصد سمجھ ہی نہ پائی کہ پیچھے سے مانو آپا کی آواز آئی۔ رائسہ؟ وہ چونک کر پلٹی۔ مانو آپا تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تیار؟ رائسہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ ہاں چلو جلدی کرو۔ امی بھی ان کے پیچھے آ گئیں۔ رائسہ نے فوراً مانو آپا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مانو آپا نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں چرا لی۔ پہلے تیار ہو جاؤ، پھر بتاتی ہوں۔ نہیں، رائسہ کی آواز میں گھبراہٹ آ گئی۔ مجھے ابھی بتائیں۔ امی نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر امام صاحب یہاں کیوں آئے ہیں؟ دونوں عورتیں خاموش ہو گئیں۔ رائسہ کے دل نے اسی خاموشی میں جواب ڈھونڈ لیا۔ نہیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانو آپا نے اسے سنبھالا۔ رائسہ میری بات سنو۔ نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کرنی۔ امی نے اسے سینے سے لگایا۔ بیٹا کیوں کر رہی ہو خود کو ہلکان؟ ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ امام صاحب کیوں آئے ہیں؟ اس بار جواب امی کے بجائے مانو آپا نے دیا۔ نکاح کے لیے۔ رائسہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کس کا؟ مانو آپا نے دھیرے سے کہا۔ تمہارا۔ اس کے لب کھلے رہ گئے۔ جبرائیل کے ساتھ؟ رائسہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو آج۔ ہاں۔ وہ فوراً پلٹی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نہیں کروں گی۔ امی نے اسے روک لیا۔ رائسہ میں نہیں کروں گی امی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں ابھی میکائل کو۔ وہ رک گئی۔ میکائل کا نام آتی اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ امی نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹا میکائل نے جو فیصلہ کیا وہ اس کا فیصلہ تھا، تم خود کو اس کے لیے سزا مت دو۔ رائسہ نے آنکھیں بند کر لی۔ میں کسی اور کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہ تمہیں عزت دے گا، امی نے نرمی سے کہا۔ تمہاری مرضی سب سے اہم ہے، لیکن ماں باپ کبھی تمہارا برا نہیں کرتے۔ رائسہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا، پھر بابا نے۔ بابا سے خود جبرائیل نے بات کی ہے، مانو آپا نے کہا، اور وہ تمہیں سچ میں چاہتا ہے۔ رائسہ نے لاؤنج کی طرف دیکھا۔ وہ شخص ابھی بھی وہیں بیٹھا ہے۔
لوگوں سے بات کر رہا تھا، پرسکون، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ ہو پڑتا ہو، جیسے اس کا دل جانتا ہو کہ رائسہ کیا جواب دے گی، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ الجھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بابا خود اس کے کمرے میں آئے۔ رائسہ تیار ہو کر بیٹھی تھی، مگر چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ اندر سے بالکل تیار نہیں تھی۔ بابا اس کے قریب بیٹھ گئے۔ بیٹا، وہ خاموش رہی۔ بابا نے اسے بہت ساری باتیں سمجھائیں، مگر اس نے آخر میں سوال کیا، وہ آج نکاح کیوں چاہتا ہے؟ بابا نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شادی کی ہر رسم تمہاری مرضی اور خوشی سے ایک ساتھ ہو۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ اس کا کہنا ہے کہ نکاح آج ہو جائے گا تو باقی تمام رسومات دونوں خاندانوں کے سامنے پوری خوشی کے ساتھ ہوں گی۔ رائسہ کی پلکیں جھک گئیں۔ اور آپ کو وہ اتنا پسند کیوں آ گیا؟ بابا ہنس دیے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں رائسہ۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن جبرائیل جیسا لڑکا کم دیکھا ہے۔ اپنے کام میں کامیاب، خاندان کی عزت کرنا جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری عزت کرنا جانتا ہے۔ رائسہ کا دل ایک لمحے کو دھڑکا، اور اگر میں انکار کر دوں تو تم غلط کرو گی، مگر جانتی ہوں وہ تمہاری ہمیشہ عزت کرے گا۔ بابا نے بغیر توقف کے جواب دیا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ خاموش رہی۔ بابا اٹھ کر دروازے کی طرف گئے، پھر مڑ کر بولے، بس ایک بات یاد رکھنا۔ کیا؟ میکائل کا انکار تمہاری کمی کا ثبوت نہیں؟ رائسہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا چھوڑ دو بیٹا۔ بابا چلے گئے۔ رائسہ کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ میکائل کی یاد آئی، اس کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت دن، منگنی کا وہ دن، وہ سارے خواب جو اس نے اپنی زندگی کے لیے دیکھے تھے، اور پھر جبرائیل کا چہرہ، وہ پرسکون آنکھیں، وہ عجیب سا اعتماد، وہ شخص جسے وہ ابھی کل تک اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتی تھی، وہ آج اس کی زندگی کا فیصلہ بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے لاؤنج میں لایا گیا۔ امام صاحب اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ جبرائیل اب بھی سفید شلوار قمیص میں سامنے بیٹھا تھا۔ رائسہ نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظر دوبارہ جبرائیل سے ملی۔ اس بار وہ مسکرایا نہیں، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے آخری فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہو۔ امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ رائسہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے دل میں عجیب سی جنگ جاری تھی۔ میکائل ایک طرف تھا، جبرائیل دوسری طرف، ماضی ایک طرف اور ایک نامعلوم مستقبل دوسری طرف۔ قاضی صاحب نے اس کا نام پکارا، رائسہ سفیر بنت نعمان صاحب۔ اس نے بمشکل سر اٹھایا، جی، کیا آپ کو جبرائیل کے ساتھ اپنا نکاح؟ رائسہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے ذہن میں ایک بار میکائل کا چہرہ آیا، وہی سوال، مجھ میں کیا کمی تھی؟ پھر بابا کی آواز یاد آئی، میکائل کا انکار تمہاری کمی کا ثبوت نہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا، اور پھر قبول ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، قبول ہے؟ اس بار اس کی آواز کچھ واضح تھی، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ رائسہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے جبرائیل تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ فتح کی خوشی، نہ مسکراہٹ، بس ایک گہرا اطمینان۔ رائسہ کے لب ہلے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ گھر میں مبارکباد کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ عورتوں نے دعائیں دیں، کسی نے مٹھائی بانٹی، کسی نے رائسہ کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر رائسہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ میں اب ایک نیا رشتہ تھا، نام نیا تھا، زندگی نئی تھی۔ شام ڈھل گئی، رات آ چکی، سب باہر لان میں تھے۔ جب رائسہ چینج کرنے روم میں آ گئی، وہ تھک گئی تھی۔ باہر سب خوش تھے، بہت خوش۔ وہ خوش نہیں تھی، پھر بھی ایک فیصلہ جو اس نے کیا تھا، وہ یہ کہ اب وہ میکائل کو یاد نہیں کرے گی۔ سر سے دوپٹہ اتار کر بیڈ پر ڈال دیا تھا اس نے خود۔ وہ بے حواسی کے عالم میں چلتی ڈریسنگ روم میں آئی اور خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھا۔ سفید کامدار قمیض اتار ایک طرف پھینک دی۔ جبھی اپنے پیچھے اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ تم؟ آگے وہ کچھ کہتی یا چیختی، اس سے پہلے ہی جبرائیل اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یار، کیا مروانا ہے مجھے؟ اسے خود سے دور کرنے کا سوچنا بھول ہی گئی جب اپنا ایک بار پھر سے مرر میں دیکھا۔ وہ بنا کسی پردے کے تھی اس کے سامنے۔ میری بات سن لے۔ جبرائیل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک اور جسارت ہوتی جا رہی تھی اس سے۔ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ شور نہ کریں تو، اس نے احتیاطی طور پر پوچھنا ضروری سمجھا۔ رائسہ نے سر ہلا کر حامی بھری تو جبرائیل نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ذرا سا سرکایا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنے دفاع میں رائسہ سفیر کے لبوں کو قید کرنا پڑا۔ مگر اب کی بار فرق یہ تھا کہ وہ انہیں اپنے ہونٹوں سے قید کر چکا تھا اور پھر ان کی آزادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے رائسہ ہاتھ مارتی رہی اس کے سینے پر، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ہاں، بہت دیر۔ وہ اچھے سے ان کو کھینچ رہا تھا، جیسے آج وہ رکنے والا نہ تھا۔ کئی لمحے محبت میں چور وہ اس پر شدت اتارتا رہا، اور وہ بھی
اب مزاحمت چھوڑ چکی تھی، جیسے سمجھ رہی ہو کہ اب وہ یہ کر سکتا تھا۔ جبرائیل کے ہاتھ بے لگام ہونے لگے تھے، کمر پر اس کے ہاتھ، اس کے درمیان کی آخری رکاوٹ پر بھی، جیسے رائسہ نے اسے ذرا دور کیا۔ جبرائیل، وہ دونوں ہوش سے اب ملے تھے۔ اللہ اللہ، آپ تو بہت میٹھی ہیں، مجھے امید نہیں تھی اتنا غصہ کرنے والی شہد کسی مٹھاس رکھتی ہوگی۔ وہ اسے چھیڑنا چاہتا تھا اور وہ کامیاب بھی ہو رہا تھا، لیکن تم زہر تھے، ہو اور رہو گے۔ ہائے صدقے، جو کہیں آپ مجھے منظور، مگر ایسا کرتے ہیں آپ کی ذرا سی سیفٹی کر لیتے ہیں، ورنہ۔ اس نے رائسہ کو گہری نظروں سے سر تپاؤں دیکھا تو اس نے جلدی سے زمین پر پڑی اپنی قمیض اٹھائی، خود کو اس میں چھپانا چاہا۔ اب کیا فائدہ، میں تو دیکھ چکا، اب سچ میں انتظار مشکل ہے، بات کرنی پڑے گی مجھے تو، رخصتی بھی آج ہی چاہے یار۔ کہ کیا یہ طریقہ ہے؟ رائسہ خوف لاحق ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے، اس انسان سے خوف بنتا بھی تھا، وہ جب چاہتا، جیسے چاہتا، جو چاہتا کرتا تھا، جیسے آج نکاح کر لیا اور گھر میں سب خوش تھے، مطلب کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، جبکہ جبرائیل کی طرف سے محض اس کی ایک کزن اور دوست آئے تھے۔ وہ اگر رخصتی کا کہے گا تو کیا سب مان جائیں گے؟ سوچ کر ہی جان نکل گئی۔ اس شخص کی نظروں کی شدت اتنی تھی کہ سانس مشکل ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ رہنا اور وہ بھی اتنا قریب کس حال تک لائے گا، وہ سوچ کر ہی ڈر گئی۔ پھر فوری کپڑے بدل کر وہ باہر گئی، موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ کب اکیلا ہوگا، مگر ایسا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ حد ہے بھائی، ان کو اپنی اولاد کی ذرا فکر نہیں، اس کے ساتھ کچھ گپیاں لگا رہا ہے سارا خاندان۔ وہ لاؤنج سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی جب پری اس تک چلی آئی۔ رائسہ ویسے ایسے بندے کو کون انکار کرتا ہے، مطلب یار اس کی لکس ہی جان لیوا ہے یار۔ بنا کسی تمہید کے اس نے بھی جبرائیل کی تعریف شروع کی، اور یہ آگ پر ایندھن کا کام کر گئی۔ تو تم کر لو اس سے شادی، اتنا اچھا ہے تو۔ حد ہے یار رائسہ، ایک تو قسمت تم پر مہربان ہے، اوپر سے تم یہ سب کہتی ہو، بہت ناشکری ہو رہی ہو۔ اس نے رائسہ کو دبکا۔ اچھا سنو، کیا تم کسی طرح سے اسے سب سے الگ کر سکتی ہو؟ مجھے بات کرنی ہے۔ رائسہ نے سہارا چاہا۔ ارے کیا بات کرنی ہے؟ بکو نہیں، مجھے کام ہے اس سے۔ یار اس کا کیا ہوتا ہے، اتنا پیارا نام ہے اس کا۔ جبرائیل، نام لو، تم کرو گی یا نہیں؟ اس نے سوال پھر رکھا۔ ضرور کر دیتی اگر تم پیار سے انہوں جی کا نام لو اور کہو تو۔ اف، تم سب میرے ہاتھوں مرو گے۔ مس پرویشا، کیا آپ جبرائیل صاحب کو لا سکتی ہیں یہاں؟ جی شہزادی صاحبہ، میں آپ کے شہزادے کو آپ کا پیغام دے دیتی ہوں۔ ویسے کہاں؟ یہاں اسٹڈی میں بھجواتی ہوں، وہ کہتی اس کے پاس سے نکل گئی۔ رائسہ بھی سر اس بات میں ہلاتی اب اسٹڈی کی طرف آئی۔ وہ جانتی تھی کہ پری اپنا کام پورا ضرور کرے گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر ذرا سی دستک ہوئی اور پھر وہ اندر چلا آیا۔ رائسہ فوری ٹیبل کے دوسری طرف ہوتے اس سے فاصلہ زیادہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حکم جانے من، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بادب سا اس سے پوچھنے لگا، ساتھ 2 قدم اس کی جانب لیے۔ رک جائیں، دور کھڑے ہو کر بات ہو سکتی ہے تو پلیز۔ نہیں، دور رہ نہیں سکوں گا نہ میں۔ وہ اب اس کی طرف ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سوالیہ نظریں رائسہ پر تھیں جس کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ لبوں پر زبان پھیرتے ان کو کچھ تر کرتے اس نے کہنا شروع کیا۔ دیکھیں، کیا کہا ابھی آپ نے؟ قربان جاؤں میں۔ اچھا کہیں۔ اس نے رائسہ کی ایک سخت نظر دیکھ سرنڈر کیا۔ اب جب کہ نکاح کر چکے ہیں آپ تو اوف، وہ پھر ٹوک گیا۔ ایسا کیسے نہ کرتا، تم سے آپ کا سفر طے ہو گیا تھا۔ وہ اسے آپ کہہ رہی تھی۔ بات سن سکتے ہیں؟ رائسہ نے سینے پر ہاتھ باندھ سوال کیا۔ جی، تو اب خدا کا واسطہ رخصتی کا کوئی امتحان نہ ڈالیں مجھے پلیز، اس نے ہارے ہوئے کی مانند کہا۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کی بات مان سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ کیا؟ جبرائیل نے اپنے لبوں پر ذرا سا چھوا اور اپنی شرط اشارے میں ہی بتائی۔ یہ کیسی عجیب شرط ہے، مجھے نہیں منظور۔ اوکے تو میں چلتا ہوں۔ نہیں، اسے پلٹتا دیکھ رائسہ نے اس کا ہاتھ تھام روکا۔ تو کیا منظور ہے؟ حد ہے یار، وہ دل ہی دل میں 100 بار جلی مگر سر اس بات میں ہلا دیا۔ جبرائیل کے چہرے پر واضح مسکراہٹ ابھری۔ تو شروع کرتے ہیں، آنکھیں بند کریں اپنی، اس نے ذرا الجھتی اس کی طرف قدم لیتے کہا۔ جبرائیل کو جھکا، چہرہ اس کے قریب کیا اور آنکھیں بند کر دی۔ رائسہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، اس کے لبوں کو ذرا سا چھو کر دور ہوئی۔ لو یار، یہ کیا تھا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، میں نے آپ کی شرط پوری کی ہے، اب آپ کی باری، ادھر آؤ تم۔ جبرائیل نے اسے کھینچا تو اس کے سینے سے آ لگی۔ تھوڑی سی اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا
وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کا شکار کرنے کے ارادے سے ان پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ گہرائی میں اترتا، دروازے پر دستک کے ساتھ ہی پری اندر آئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس منظر کو دیکھا۔ اللہ! ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ یار، مجھے بتا تو دیا ہوتا، میں اندر نہ آتی۔ نہیں پری، ویسا کچھ نہیں، رائسا نے اسے خود سے الگ کرتے کہا۔ جی پری، ہمیں آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو دروازہ نوک کر کے باہر ہی رکنا چاہیے۔ وہ کچھ جلا تھا۔ وہ تو بس انکل آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں تو یہی بتانے آئی تھی۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ اب ذرا آپ آنکھیں بند کریں یا باہر جائیں گے؟ مجھے میری بیوی کو سی آف کرنا ہے۔ جی میں چلتی ہوں۔ یہ کہتی وہ ہڑبڑا کر باہر نکل گئی۔ پیچھے رائسا شرم سے پانی ہوتی رہ گئی۔ اسی پل وہ پھر اس کے گال پر جھکا اور ذرا سے دانت گاڑے ایک سسکی رائسا کے لبوں سے پھسلی۔ اس کی محبت کس قدر شدید تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ خدا حافظ جانے من کہتا وہ نکل گیا۔ رائسا بت بنی وہیں تھی جب پری اندر آئی۔ اب جو سوالات وہ کرے گی ان کے جواب کہاں سے دینے ہیں، رائسا یہی سوچ رہی تھی۔ دوست نہ رہا۔ کتنی تم بری ہو رائسا، تم مجھے کہتی ہو اس سے شادی کر لو جس کو دلچسپی نہیں اس میں، اور بات کے بہانے اس کی باہوں میں لپٹی تھی۔ اوف میرا دل، میری آنکھیں، کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے ہم سنگل لوگوں کو۔ اب جو میری امید اور حوصلہ تھی کہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی سردی میں اکیلی سوتی ہو، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ اس بار کی سردی آپ تو تنہا نہیں مگر ہم۔ پری، تمہارا شہزادہ نہ جانے کہاں ہے، کب اسے یاد آؤ گی تم؟ رائسا نے کسی ایک بات کا جواب نہ دیا، بولی تو بس یہ کہ چپ ہو جاؤ پری، آ جائے گا وہ بھی۔ ارے واہ، آج ہی تیور بدل لیے ہیں محترمہ نے، جو تم نے دیکھا وہ غلط ہے۔ نہیں میری جان، غلط نہیں ہے، میں غلط وقت پر آ گئی تھی بس۔ ہاں، میں نے بھی نہ جبرائیل بھائی کا رومانس خراب کر دیا۔ وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ اسے یہاں چھوڑ کر رائسا باہر نکل آئی۔ وہ اب سب سے مل رہا تھا، شاید جانے کی تیاری میں تھا۔ مانو اپنے لقمہ دیا۔ جبرائیل، اپنی بیوی کو بھی تو خدا حافظ کہہ لیتے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر رائسا کو دیکھا جو کنفیوز ہو رہی تھی۔ یقینی بات تھی دادی جان کو آپا کا یہ مذاق اچھا نہیں لگا تھا، مگر داماد کے سامنے کچھ نہ کہا۔ خدا حافظ، جبرائیل نے اسے دیکھے نظر جھکا کر کہا۔ نہ جانے دادی جان کو اس کی ادا پسند کیوں آئی، وہ آپا کا کانڈ بھول ہی گئی۔ وہ جا چکا تھا۔ سب لوگ اب اپنے اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے جب آپا آیت کو ساتھ لیے جو ان کے کاندھے سے سر لگائے سو رہی تھی۔ ان کی بیٹی جو 4 سال کی تھی رائسا کے روم میں چلی آئی جہاں پری سو رہی تھی اور رائسا اپنا موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ مانو آپا آیت کو بیٹھ کے ایک طرف لٹا کر رائسا کے پاس بیٹھ گئی۔ رائسا، ایک بات کہوں؟ رائسا نے موبائل کی اسکرین بند کی۔ کہیں؟ جبرائیل بہت اچھا انسان ہے۔ رائسا خاموش رہی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے امی بابا کو نہیں پتا کہ تم کل گھر سے کہاں گئی تھی؟ رائسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ سب جانتے ہیں، مانو آپا نے آہستہ سے کہا، لیکن کسی نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ جانتی ہو کیوں؟ رائسا نے سر جھکا لیا۔ کیونکہ جبرائیل نے سب کو سمجھایا۔ وہ خاموش رہی اور صرف گھر واپس نہیں لایا رائسا۔ مانو آپا کی آواز میں سنجیدگی آ گئی۔ نکاح بھی اسی لیے کیا کہ تمہیں یقین دلایا جا سکے کہ وہ میکائل نہیں ہے۔ رائسا نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ میکائل؟ ہاں۔ مانو آپا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میکائل نے تمہیں ایک مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ جبرائیل نے اسی وقت تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا جب تم خود کو سب سے زیادہ بے سہارا سمجھ رہی تھی۔ رائسا کے دل میں کچھ چبھا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی۔ پسند کرنے میں وقت لگتا ہے۔ مانو آپا مسکرائیں۔ شاید اسے بھی پتا ہے، اسی لیے اس نے تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ بس تمہیں وقت دے رہا ہے۔ رائسا کچھ نہ بولی۔ مانو آپا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس اتنا یاد رکھنا، ہر وہ شخص جو تمہیں حاصل کرنا چاہے ضروری نہیں کہ تمہاری آزادی چھیننا چاہتا ہو۔ کچھ لوگ تمہیں محفوظ رکھنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ سو جاؤ۔ دروازہ بند ہوا تو رائسا کافی دیر خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی رہی۔ پری کی سانسوں کی مدھم آواز کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ ہی رک گئی تھی۔ رائسا نے ایک لمبی سانس لی۔ شاید مانو کہ اس کی آپا ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ شاید جبرائیل واقعی میکائل نہیں تھا، مگر دل کو سمجھانا اتنا آسان کہاں تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ رائسا بستر پر لیٹی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پری کب کی سو چکی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر کھڑکی کی طرف ہوئی، تبھی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ رائسا فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، پردہ ہل رہا تھا۔ کون؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دبے قدموں سے کھڑکی کے قریب گئی، پردہ ایک طرف کیا، باہر کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تبھی اس کی نظر کھڑکی کے پاس پڑے ایک مڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ رائسا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر جھک کر کاغذ اٹھا لیا، اسے کھولا۔ اندر صرف چند الفاظ لکھے تھے۔ موم کی گڑیا، میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہوں؟ میں تمہارا عاشق۔
رائسہ کے ہاتھ سے کاغذ تقریباً چھوٹ گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ موم کی گڑیا، یہ نام تو برسوں پہلے اسے ایک لڑکا کہا کرتا تھا، اکیڈمی کے دنوں میں۔ وہ لڑکا جو اسے دور سے دیکھا کرتا تھا اور اگر کبھی سامنے سے گزرنے کا موقع ملتا تو صرف ایک ہی جملہ کہتا، میری موم کی گڑیا کیسی ہو؟ رائسہ نے کبھی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا اب کہاں ہے، مگر آج برسوں بعد وہی نام ایک کاغذ پر اس کے سامنے تھا۔ اس نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صحن سنسان تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز کانپ گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ رائسہ نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی، کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوبارہ اسے دیکھا، دل میں ایک انجانا سا خوف اترنے لگا۔ وہ شخص اسے جانتا تھا، اسے اس نام سے جانتا تھا تو شاید دنیا میں صرف چند لوگوں کو معلوم تھا، لیکن وہ ہے کون؟ رائسہ نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے باہر کہیں دور کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ پری گہری نیند میں تھی، آیت بھی سو رہی تھی، کمرے میں صرف رائسہ جاگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر آخری دو لفظ اب بھی اس کے دل میں خوف اتار رہے تھے، تمہارا عاشق۔ رائسہ نے کاغذ فوراً اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا، مگر دل کو کیسے چھپاتے؟ اسے احساس ہوا تھا کہ شاید میکائل کے بعد اس کی زندگی میں آنے والا سب سے بڑا مسئلہ جبرائیل نہیں تھا۔ اگلے 2 دن نسبتاً سکون سے گزر گئے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر رائسہ خود کو ان سب سے الگ رکھے ہوئے تھی۔ کبھی مانو آپا اسے اپنے ساتھ بازار لے جانے کی کوشش کرتی، کبھی امی کسی نہ کسی رسم کے کپڑوں کے بارے میں اس سے رائے لیتی، مگر اس کا دل ابھی تک پوری طرح اس شادی کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ جبرائیل سے ان 2 دنوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب تیسرے دن اچانک اس کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی تھی۔ اسکرین پر ایک نیا نمبر تھا۔ رائسہ کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہی مانوس پرسکون آواز سنائی دی، السلام علیکم بیوی صاحبہ۔ رائسہ نے فوراً آنکھیں گھمائیں۔ وعلیکم السلام، آپ؟ جی میں۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ دوسری طرف ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ آپا سے لیا ہے۔ مانو آپا سے؟ جی۔ رائسہ نے کچھ کہتے کہتے خود کو روک لیا۔ کس لیے فون کیا؟ بس آپ کو اطلاع دینی تھی کہ آج ہم لوگ مہندی کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ؟ امی اور باقی گھر والے بھی ہوں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اچھا، بس اچھا؟ تو اور کیا کہوں؟ تھوڑا خوش ہو جائیں۔ میں بہت خوش ہوں، اس نے بے جان لہجے میں کہا، اتنی خوش کے آواز سے بھی پھول جھڑ رہے۔ رائسہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ آپ کو ہر وقت مذاق سوچتا ہے؟ آپ سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوچتا ہے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر جبرائیل نے پوچھا، اور بتائیں، مجھے یاد کیا؟ بالکل نہیں، جھوٹ، سچ۔ اچھا، مان لیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہنسی تھی۔ رائسہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آواز سن کر اسے پہلے جیسی بے چینی نہیں ہوتی تھی۔ پھر جبرائیل نے اچانک کہا، اچھا فون رکھتا ہوں۔ جی، اور ہاں، آج اپنے شوہر سے ملنے کے لیے تیار رہیے گا۔ رائسہ کے گال اچانک گرم ہو گئے۔ جبرائیل؟ دوسری طرف وہ ہنس پڑا۔ اللہ حافظ رائسہ۔ اللہ حافظ۔ کال کٹ گئی۔ رائسہ نے موبائل کو کچھ لمحے تک ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر خود ہی بڑبڑائی، بے شرم، مگر اس کے چہرے پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ، وہ خود بھی نہ روک سکی۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں آ نکلی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ذہن میں ابھی بھی جبرائیل کی آخری بات گونج رہی تھی، اپنے شوہر سے ملنے کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ جھنجھلا کر خود ہی مسکرا دی، پاگل انسان۔ تبھی گیٹ کی طرف سے گارڈ آتا دکھائی دیا۔ بی بی صاحبہ؟ رائسہ رک گئی۔ جی۔ گارڈ نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے آیا؟ میرے لیے؟ جی، ایک آدمی دے کر گیا تھا۔ رائسہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کون آدمی؟ پتہ نہیں بی بی صاحبہ، گیٹ کے باہر سے لفافہ دیا اور چلا گیا۔ رائسہ نے لفافہ لے لیا۔ دل میں اچانک وہی انجانا سا خوف جاگا جو 2 رات پہلے کھڑکی کے پاس ملنے والے کاغذ کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک کاغذ تھا، اس پر چند الفاظ لکھے تھے، موم کی گڑیا، جب تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو پھر خود کو اس بندھن میں کیوں رکھ رہی ہو؟ میں اسے تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا، بس تم خوش رہنے چاہیے ہو، تمہارا عاشق۔ رائسہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ وہ چند لمحے کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظریں بے اختیار جبرائیل کے نام پر جا ٹھہری۔ نکال دوں گا، اس کے ذہن میں صرف یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اس شخص نے جبرائیل کو اپنا نشانہ کیوں بنایا تھا؟ اسے جانتا تک نہیں تھا، یا شاید وہ جانتا تھا۔ رائسہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا اور گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ لان کے باہر سڑک بھی تقریباً خالی ہی تھی، مگر اب پہلی بار اسے اپنے لیے نہیں
کسی اور کے لیے خوف محسوس ہوا، جبرائیل کے لیے۔ اس نے موبائل نکالا، جبرائیل کا نمبر اسکرین پر کھولا، انگوٹھا کال کے بٹن پر جا کر رک گیا۔ وہ اسے فون کر کے کیا کہتی کہ کسی اجنبی نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کہ وہ اس شخص سے ڈرنے لگی جسے رائسہ خود نہیں جانتی۔ اس نے ہمت کر کے کال ملانے کی کوشش کی، گھنٹی بجی، 1 بار 2 بار، پھر کال اٹھا لی گئی۔ جی بیوی صاحبہ۔ وہ آواز سنتے ہی رائسہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی۔ رائسہ؟ جبرائیل کی آواز اس پر سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ رائسہ نے کاغذ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ ابھی تک صرف ایک زبردستی اپنی زندگی میں آنے والا شوہر سمجھ رہی تھی، اس کی زندگی میں اب واقعی کوئی خطرہ داخل ہو چکا تھا، اور وہ پہلی بار دل سے چاہتی تھی کہ جبرائیل محفوظ رہے۔ جبرائیل؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ جی۔ رائسہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ ابھی کہاں ہیں؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر جبرائیل کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ سنائی دی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ رائسہ نے لفافہ دوبارہ دیکھا، اور اس بار اسے اپنے فیصلے پر کوئی شک نہیں تھا، وہ اسے سب کچھ بتانے والی تھی۔ جبرائیل؟ جی جانے من۔ رائسہ نے چند لمحے ہمت جمع کی۔ آپ نے کب آنا ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک جبرائیل کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی فون میں گونج اٹھی۔ اتنی بے تابی؟ رائسہ کے ماتھے پر شکن آئی۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو پھر یہ پوچھنا کہ کب آنا ہے کس خوشی میں تھا؟ بس پوچھا ہے۔ اچھا۔ اس کی آواز میں شرارت گھل گئی۔ حکم ہو جانے من تو آج ہی آپ کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے آتا ہوں۔ رائسہ کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں۔ جبرائیل واقعی خوش ہو رہا تھا۔ ایک بار کہیں کہ جبرائیل مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، پھر دیکھیں میں کتنی دیر لگاتا ہوں۔ رائسہ نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹکا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ نہیں، بس آپ آ جائیں۔ جبرائیل کی ہنسی ایک دم تھمی۔ کیوں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وہ فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ ٹھیک ہے، آ جاتا ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد گھر کا ماحول قدرے پرسکون ہوا۔ کھانے کے بعد جب وہ رائسہ کے قریب سے گزرا تو اس نے صرف ایک نظر اسے دیکھا۔ چلے؟ رائسہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ آپ نے ہی تو بلایا تھا۔ اسے گھر کے پچھلے حصے میں واقع لان کی طرف لے گیا۔ وہاں رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں روشنی جل رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جبرائیل ایک طرف رک گیا۔ اب بتائیں۔ رائسہ نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی، وہی کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ جبرائیل کی طرف بڑھا دیا۔ جبرائیل نے کاغذ لیا اور پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے گئے، ساتھ ساتھ وہ رائسہ کی بات بھی سن رہا تھا۔ شرارت ختم ہو گئی، آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ وہ کافی دیر تک کاغذ دیکھتا رہا، پھر نظریں اٹھا کر رائسہ کو دیکھا۔ یہ کب ملا؟ آج۔ اور اس سے پہلے؟ رائسہ نے سر ہلایا۔ 2 دن پہلے میری کھڑکی کے پاس ایک کاغذ ملا۔ جبرائیل نے فوراً پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ میرے پاس۔ رائسہ؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خاموش رہی، رائسہ سے بولی۔ مجھے ڈر تھا۔ جبرائیل کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ کس بات سے؟ رائسہ نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کے لیے۔ جبرائیل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اسے ایک جملے نے اسے اندر تک چھو لیا۔ پھر اس نے بہت آہستہ سے پوچھا۔ رائسہ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا آپ نے مجھے دل سے قبول کیا ہے؟ وہ سوال سن کر رائسہ خاموش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار خود سے یہ سوال کیا تھا کہ اس نے واقعی جبرائیل کو قبول کر لیا تھا۔ نکاح تو ہو گیا تھا، مگر دل سے آنکھیں بند کر لی۔ میکائل کا چہرہ ذہن میں آیا، وہ خواب جو ٹوٹ گئے تھے۔ پھر جبرائیل کا چہرہ سامنے آیا، اس کی آواز، اس کا اطمینان، اور آج صرف ایک خط اس کے اندر اتنی بے چینی پیدا کرتی تھی۔ رائسہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ مجھے نہیں پتا۔ جبرائیل خاموش رہا۔ رائسہ نے اپنی انگلیاں آپس میں الجھائیں، مگر وہ رک گئی۔ مگر جب میں نے اس خط میں پڑھا کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس کی آواز بھرا گئی تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ جبرائیل اسے دیکھتا رہا۔ رائسہ نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے اپنے لیے اتنا خوف نہیں آیا جتنا آپ کے لیے آیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر جبرائیل نے آگے بڑھ کر اسے اپنا قریب کر لیا۔ رائسہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اس نے اس کے کاندھے سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جبرائیل کی آواز اس کے قریب سنائی دی۔ تو پھر آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے؟ رائسہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جبرائیل نے نرمی سے کہا، جب آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے نا؟ تو ذرا پیچھے ہوا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ رائسہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ جبرائیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ رائسہ نے کچھ نہ کہا، بس اس کے دل نے میکائل کے ماضی سے نکل کر جبرائیل کے حال کو دیکھا، اور شاید یہی محبت کی پہلی دستک تھی۔ شادی کے تمام رسومات جیسے خواب کی طرح گزر گئیں۔
رائسہ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چند دن پہلے تک جس شخص کو اپنے لیے ایک اجنبی سمجھتی تھی آج وہی اس کا شوہر بن چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جبرائیل نے دروازہ بند کیا اور چھوٹے قدموں سے اپنے دلہن کے پاس چلا آیا۔ رائسہ کو آپ کو یہاں دیکھا کسی خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ اس کی اس بات پر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب؟ کچھ مطلب نہیں۔ ابھی مطلب بتایا نا، تو یہ حسین رات ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ایسا میں کبھی نہیں چاہتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نائٹ سوٹ میں تھے۔ رائسہ اپنے بال کھولے آئینے کے سامنے بیٹھتی۔ وہ جانتی تھی جبرائیل اسے ہی دیکھ رہا ہے، تو اسے زیادہ انتظار کروانے کے بجائے وہ اس کی طرف چلی آئی۔ اسے آتا دیکھ وہ مسکرایا۔ عنایت ہے آپ کی۔ اس ہاتھ پکڑ رائسہ کو اپنا قریب کرتے اس کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ محبت میں پردے کہاں ہوا کرتے ہیں؟ ذرا سے لمحوں کا کھیل تھا کہ وہ بنا کسی لحاف کے اس کے سامنے تھی، اور اس کے ہونٹوں سے سیراب ہوتا اب دھڑکنوں کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ دھیمی دھیمی سسکیوں سے بات آگے نکل رہی تھی۔ اسے باہوں میں لیے بستر پر تھا، اس کے کان کی لو اپنے دانتوں میں دباتے، اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھے وہ رائسہ کو مزید بے قرار کرتا جا رہا تھا۔ کیسا غصہ، کیسا انکار! وہ رائسہ سفیر اس کے سامنے تھی، کبھی وہ اس کے بالوں سے کھیلتا تو کبھی دھڑکنوں سے۔ ایک بار پھر وہ واپس لبوں تک آیا۔ پہلے صرف نرم لمس، مگر پھر نرم، گرم، بےتاب زبان کی شدت تھی کہ حد نہیں۔ عشق تھا کہ عروج پر۔ آج اس کا محبوب بھی مہربان تھا، ساتھ دے رہا تھا۔ محبت کا یہ کھیل جب اس کی دھڑکنوں تک لایا تو رائسہ سمٹ گئی، مگر وہ نہ رکا۔ آہستگی سے وہ اس کی روح کا حصہ بنا۔ کچھ تکلیف کے بعد رائسہ بھی اس کی طرح مدہوش ہوتی تھی۔ رات بھر وہ اپنی محبت اتارتے رہے ایک دوسرے پر، اور رات نے آنکھیں میچ لیں۔ صبح وہ تیار ہو چکی تھی۔ جب جبرائیل جم سے واپس آیا وہ اسے دیکھتا رہا۔ رائسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جبرائیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، آج بہت کچھ کہنا ہے۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور شاید آج کے بعد آپ مجھے کبھی وہ شخص نہیں سمجھیں گی جسے آپ سمجھتی آئی ہیں۔ رائسہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جبرائیل نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھی، پھر آہستہ سے بولا، میں بچپن سے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ رائسہ کے چہرے پر ہلکی سی حیرت آئی۔ شادی کی پہلی صبح وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتی تھی۔ کون؟ وہ بہت معصوم تھی۔ اس کی آواز میں ایک پرانی یاد کی نرمی اتر آئی تھی۔ اکیڈمی میں آتی تھی، میں اسے دور سے دیکھا کرتا تھا۔ کبھی سامنے آنے کا موقع ملتا تو بس اسے ایک ہی نام سے پکارتا۔ رائسہ کا دل اچانک دھڑکا۔ جبرائیل نے اس کی طرف دیکھا۔ موم کی گڑیا۔ رائسہ کے چہرے سے جیسے خون اتر گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ؟ جبرائیل ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، وہ میں ہی تھا۔ رائسہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے ذہن میں برسوں پرانا ایک منظر جاگا۔ اکیڈمی سے نکلتے ہوئے ایک لڑکا دور کھڑا اسے دیکھتا تھا، اور پھر وہی شرارتی سی آواز، میری موم کی گڑیا، کیسی ہو؟ اس وقت اسے محض ایک عجیب سا لڑکا سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ اس لڑکے کا چہرہ کبھی نہ دیکھ سکی۔ وہ ہمیشہ چہرہ ماسک سے چھپائے ہوئے ہوتا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہی اجنبی ایک دن اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص بن جائے گا۔ لیکن آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ رائسہ کی آواز میں حیرت تھی۔ کیونکہ تب میں تمہاری زندگی میں آنے کے قابل نہیں تھا۔ جبرائیل نے سچائی سے جواب دیا۔ میں نے سوچا وقت آنے پر بات کروں گا۔ وہ چلنا میں خاموش رہا۔ میں اسٹڈی کے لیے باہر گیا، اور جب واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارا رشتہ کہیں اور نہیں، میرے ہی بھائی کے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ رائسہ کی نظریں جھک گئیں۔ میکائل؟ جبرائیل نے سر ہلایا۔ ہاں۔ اس نے گہری سانس لی۔ تمہاری منگنی کی رات میں نے پہلی بار رب کے سامنے دل کھول کر رو کر تمہیں مانگا تھا۔ رائسہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے صرف یہی کہا تھا کہ اگر وہ میرے حق میں ہے تو مجھے عطا کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو اس کے بغیر جینا سکھا دے۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ میں نے کبھی تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی غلط راستے کا سہارا نہیں لیا، بس دعا کرتا رہا۔ رائسہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر میکائل نے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برا انسان ہے، مگر وہ شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی وہ زندگی کو کسی اور نظریے سے دیکھتا ہے۔ جبرائیل مسکرایا، اور مجھے لگا شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ رائسہ نے دھیرے سے پوچھا، اور وہ خطوط؟ جبرائیل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ بھی میں نے ہی لکھے تھے۔ رائسہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی۔ تو وہ شخص کوئی اور نہیں تھا؟ اس نے ہلکے سے سر جھکایا۔ میں چاہتا تھا تم اپنے دل کی آواز سنو، اسی لیے آپ نے مجھے ڈرایا۔ جبرائیل نے فوراً کہا، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی نہیں دی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر آپ کو لگا کوئی مجھے آپ سے
چھین سکتا ہے تو شاید آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ رائسہ خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ جب اس خط میں جبرائیل کو نقصان پہنچانے کی بات پڑھی تھی تو واقعی اس کا دل کسی شدت سے ڈوبا تھا۔ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی، بغیر سوچے، بغیر کسی رشتے کے تقاضے کے، صرف اس لیے کہ وہ جبرائیل تھا۔ جبرائیل نے آہستہ سے پوچھا، اب بتاؤ موم کی گڑیا۔ رائسہ نے نظریں اٹھائیں کہ اب بھی وہ بچپن کا عاشق یاد نہیں؟ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ یاد ہے، اور رائسہ نے نظریں جھکا لی، شاید بہت دیر سے پہچانا۔ جبرائیل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رائسہ کے دل میں پہلی بار میکائیل کے لیے موجود درد کا اثر زائل ہونے کے ساتھ ایک نئے احساس نے جگہ بنائی۔ اس نے سوچا، جس محبت کو وہ چند دن پہلے ایک اچانک آنے والا رشتہ سمجھ رہی تھی، وہ اچانک نہیں آیا تھا، وہ تو برسوں سے اس کی زندگی کے آس پاس تھا، بس اسے پہچاننے میں دیر ہو گئی تھی۔ جبرائیل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا نا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ رائسہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میں آپ کو قبول کر لوں گی؟ نہیں، اس نے سر ہلایا، کیونکہ مجھے اپنے رب پر یقین تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور اس دن رائسہ کو پہلی بار سمجھ آیا کہ بعض محبتیں شور کے ساتھ زندگی میں داخل نہیں ہوتی، وہ برسوں خاموشی سے دعا بنتی رہتی ہیں، پھر ایک دن قسمت انہیں جواب بنا کر سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔